अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अल जज़ीरा की जानब से इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से इंतहाई अहम और तहलका खेज रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर गुमसान की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में एक तरफ ताकत है और दूसरी तरफ अवामी मकबूलियत। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि यह लड़ाई असल में दिल और दिमाग के दरमियान है। एक तरफ दिमाग है और दूसरी तरफ दिल है। तो इस लड़ाई को आखिरकार कौन जीतेगा, कौन फातेह होगा? आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो रस्साकशी जारी है, इसमें आखिरकार फतह किसको मिलेगी। इसके अलावा एक और आलमी जरीदा है टेलीग्राफ, उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से इंतहाई अहम आर्टिकल लिखा है। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंतहाई अहम बयान दिए हैं इमरान खान के हवाले से। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर के हवाले से भी आज अहम तरीन बातें की हैं जो इंटरनेट के ऊपर वायरल है। अलीमा खान ने यह भी बताया है कि कल वो एक मरतबा फिर अडयाला जेल जाएंगी और अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो वो दोबारा धरना देगी। आज हुकूमत की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और हैरानकुन तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर की गई कि तहरीक इंसाफ ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनाती है, ये ट्रेंड्स कैसे बनते हैं और इनके पीछे कौन से लोग हैं। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी आज खुद इंसाफ लेने के लिए अदालत के अंदर पहुंचे और वहां पर आज बड़ी अहम बातें हुई। सुरहा बरकत नौजवान सहाफ़ी, आज उनको भी अदालत के अंदर पेश किया गया, वहां पर भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हुई। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट जारी की वो रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। पिछले 12 घंटों में इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें बताई गई। चूंकि यह रिपोर्ट एक आलमी मीडिया की जानब से जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लड़ाई है, उस लड़ाई में एक तरफ पावर है और दूसरी तरफ पॉपुलैरिटी है। यानी कि एक तरफ है ताकत और दूसरी तरफ है अवामी मकबूलियत, एक तरफ है एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ है इमरान खान। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा, अपना जो टाइटल लिखा, पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी, इमरान खान वर्सेस आसिम मुनीर, और यह भी कहा कि यह जो लड़ाई है बेसिकली ये दिमाग और दिल की लड़ाई है। यानी कि एक तरफ दिमाग है और दूसरी तरफ दिल है। दिमाग उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को और दिल उन्होंने कहा जो इमरान खान की अवामी मकबूलियत है उसको। तो अब देखना यह है कि आगे चल के ये लड़ाई कौन जीतता है। अभी तक अगर हम देखें तो दोनों फरीक एक दूसरे को झुकाने के लिए अपने दांव लगा रहे। अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम, यह कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना बच बचाव करने के लिए हर बात मान रहे हैं कि अदलिया को ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर खत्म ही कर दिया गया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम कर ली गई है, हर चीज को कंट्रोल कर लिया गया है और इमरान खान के ऊपर बहुत से मुकदमात हैं। यह कहा जाता है जी इमरान खान मौजूदा सेटअप के अंदर बाहर नहीं आ सकते, लेकिन एक चीज जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका वो है इमरान खान की मकबूलियत। आप ऊपर पहाड़ों से शुरू हो जाएं, नीचे समंदर तक चले जाएं, आप खैबर से शुरू हो जाएं, कराची तक चले जाएं, आपको हर जगह पर इमरान खान की मकबूलियत मिलेगी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाएं, उस शहर में किसी बाजार के अंदर चले जाएं, इवन कि आप देहातों के अंदर चले जाएं, वहां पर भी जाकर अगर आप लोगों से पूछें कि आप पाकिस्तान के अंदर किस खबर के इंतजार में हैं, आपके लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो क्या है, तो लोग ये कहेंगे कि हमें ये बताएं कि इमरान खान का क्या बनेगा, इमरान खान कब रिहा होंगे, क्या इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। अगर किसी को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप अपने इर्द गिर्द जाकर लोगों से पूछ सकते हैं, आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। टेलीग्राफ ने भी इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई अहम आर्टिकल लिखा। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर एक डेथ सेल के अंदर है और जो क्रिकेट वर्ल्ड है, जो क्रिकेट की दुनिया है, वो बिल्कुल इसके ऊपर खामोश है। अब मैं यहां पर एक अहम चीज आपको बताऊं, इमरान खान ने जितनी देर क्रिकेट खेली है, बाहर की दुनिया की हम बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बहुत से लोगों के ऊपर एहसानात किए, बहुत से हीरोज इमरान खान ने खुद बनाए, बहुत से लोगों के करियर इमरान खान ने बनाए, लेकिन आज इमरान खान के लिए कोई भी आवाज नहीं उठ रही। आज कोई भी इमरान खान के लिए नहीं बोल रहा। सिर्फ किस वजह से?
ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے عمران خان کے لیے کوئی بات کی، اگر ہم نے کچھ کہا تو کہیں ہمارے اوپر کوئی سختیاں شروع نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ چند دن قبل BBC کی جانب سے بھی ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس کا ٹائٹل لکھا گیا تھا فوج بے مقابلہ عمران خان، یہ تنازع کیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں بھی کافی زیادہ چیزیں جو بتائی گئی تھی۔ برطانیہ کے ایک صحافی ہیں پیرس مورگن، انہوں نے بھی واضح طور پر عمران خان کی جو قید تنہائی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بیان دیا ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی۔ عمران خان کی ایک تصویر ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور میں اپنے کل کے ولاگ کے اندر آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو ٹیکنالوجی کا نہ پتا ہو، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہ پتا ہو، وہ پہلی نظر میں دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ تو تصویر واقعی عمران خان کی ہے اور یہ تصویر جعلی تو نہیں ہے، یہ تصویر ٹھیک ہے۔ آج علیمہ خان نے اس حوالے سے ایک اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی یہ تصویر اصلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ تصویر دیکھی تو میں نے کسی کو بھیجی کہ کہیں یہ اے آئی تو نہیں ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تو نہیں بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لگ عمران خان ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ عمران خان ہی ہیں۔ یہ تصویر گرمیوں کی لگ رہی ہے، عمران خان جیل میں اسی طرح ہوتے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جس طریقے سے تصویر بنائی گئی ہے، عمران خان نے ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا ہے، عمران خان ورزش کر رہے ہیں، عمران خان کی شرٹ کے اوپر پسینہ بھی آیا ہوا ہے۔ یہ جو عمران خان کی صورتحال ہوتی ہے نا، علیمہ خان نے یہ بتایا کہ عمران خان جب آتے ہیں جیل کے اندر عدالت میں تو اسی طرح ٹراؤزر شرٹ عمران خان نے پہنا ہوتا ہے اور عمران خان پسینے کے اندر شرابور ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اس تصویر کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بھی سبمٹ کروایا گیا تھا، اس سے واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ آیا یہ تصویر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس تصویر کو اٹھایا اور اٹھا کر میں نے گوگل پہ ڈالا کہ مجھے بتائیں گوگل کے اوپر اس طرح کی اور کتنی تصاویر ہیں، تو بے شمار تصاویر آ گئی۔ کسی تصویر کے اندر پیچھے 2 پولیس والے کھڑے تھے، کسی میں 4 پولیس والے کھڑے تھے، کسی میں 6 پولیس والے کھڑے تھے۔ یہ تصاویر آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم چیٹ GPT سے اس تصویر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ یہ تصویر یا تو AI سے بنائی گئی ہے اور یا بڑے ہائی لیول کے اوپر جا کر اس کو ایڈٹ کیا گیا، یعنی کہ مینوپولیٹ کیا گیا۔ اب عمران خان اڈیالہ جیل میں جس جگہ پر قید ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں۔ یہ وہ گیلری ہے جو عمران خان کی واک کے لیے مختص کی گئی، یعنی کہ دن میں 2 دفعہ عمران خان یہاں پر واک کرتے ہیں۔ اور جو وہ تصویر ہے، تصویر کو آپ ذرا ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیں۔ یہ تصویر دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولیس والے کھڑے ہیں اور بڑے انتظام کے ساتھ بڑی HD تصویر جو ہے وہ عمران خان کی کھینچی گئی۔ آج کل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ، تو بھائی ایسی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ فیک ہے یا ریئل ہے۔ تو عمران خان کی تصویر جو ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ریئل ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر کے جو حالات و واقعات ہیں، جو اسپیشلی گیلری ہے، اس میں یہ تصویر بنانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ پھر بھی عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ اس حوالے سے مزید کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ تصویر صحیح ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہے۔ علیمہ خان نے مزید آج کہا کہ میری بہنوں کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنا کے ٹارگٹ کیا گیا، بار بار میری بہنیں اٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ پچھلے منگل کی بات ہو رہی ہے، رات کی جب واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی تھی لیکن واٹر کینن کے ذریعے ٹارگٹ کر کے گرایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز خان پانی کے آگے کھڑا ہوا، وہ جو تصویر وائرل ہوئی تھی، ایک شخص آگے کھڑا ہو گیا تھا واٹر کینن کے۔ انہوں نے کہا کہ پریشر کم ہو گیا بہنیں، اور پھر وہ جب کھڑا ہوا پریشر کم ہوا تو پھر بہنیں اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، کل سب دوبارہ وہاں ہوں گے، یعنی کہ علیمہ خان کل دوبارہ وہاں پر جا رہی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ اور اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بہت بڑی تعداد میں کل اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں گے۔ اور میں ایک چیز بڑی واضح طور پر آپ کو بتا دوں، پاکستان نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جب عوام باہر نکل آتی ہے نا تو پھر کچھ بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی پریشر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ عوام اگر باہر آتی ہے علیمہ خان کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے، اگر لیٹس پوز، میں زیادہ بات نہیں کرتا، کوئی 2-4 ہزار بندے بھی وہاں پہ اگر آ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی، ان کو ملاقات جو ہے وہ کروانی پڑے گی۔ علیمہ خان نے آج یہ بھی کہا کہ عمران خان 2 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے، ایک وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے، اور دوسرا ورزش۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو بند بھی کرتے ہیں، عمران خان کو یہ بند بھی کرتے ہیں، سیل کے اندر بھی بند کرتے ہیں، تو عمران خان سیل کے اندر بھی ورزش کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو بھی عمران خان کی رہائی چاہتا ہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے، ان کی کیا مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یا تو اپنے کیس دیکھ رہے ہیں یا عمران خان کے کیس دیکھ رہے ہیں، یا ہم اڈیالہ جیل کے باہر جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، یا ہم عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی عمران خان کی بات آئے گی ہم ہر حد تک جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ بھی کہے ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیر افضل خان مروت کے بارے میں آج انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو اگر کوئی سیریسلی سنتا ہے تو مجھے اس پر ترس آتا ہے، اس طرح کے لوگ ایجنسیاں چھوڑتی ہیں۔ ویسے حیران کن طور پر شیر افضل خان مروت بہت سی جگہوں پر برسٹر گوہر علی خان کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی وہ چٹکلے دیتے ہیں، لقمے دیتے ہیں، لیکن عمران خان کی بہنوں کے اوپر شیر افضل خان مروت نے بڑی دفعہ الزامات لگائے ہیں۔ تو اب الٹیمیٹلی علیمہ خان نے بھی شیر افضل خان مروت کے بارے میں کھل کے بات کی ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، حکومت کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز کس طریقے سے بناتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھیں، یہ دکھایا گیا جی، یہ ٹرینڈ بنایا جی، رہائی کا واحد راستہ ہے مزاحمت، یعنی کہ مزاحمت کے ذریعے عمران خان کی رہائی ہوگی۔ پہلے نمبر 1 پہ ٹرینڈ جا رہا فیض حمید، نمبر 2 پہ یہ، اور نمبر 3 پہ ISPR۔ یہ طلال چودھری صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ خاص بیانیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ایک ٹویٹ کے پیسے وصول کر کے ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، یہ طلال چودھری صاحب نے کہا۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں، چلیں جی مان لی آپ کی بات کہ جی پیسہ چلتا ہے، پیسے کے ذریعے ٹرینڈز بنتے ہیں، تو حضور والا آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ انفیکٹ مجھے یاد آ گیا، وہ حسن ایوب صاحب نے میرے خیال آپ لوگوں کو آفر دی تھی، آئی تھنک الیکشن سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے آفر دی تھی کہ بھائی پتہ نہیں کتنے کروڑ، 6 یا 7 کروڑ پہ انہوں نے کہا تھا جی مجھے ماہانہ دیں اور میں کاؤنٹر کر کے دکھاتا ہوں۔ تو بھائی وہ حسن ایوب صاحب یا کسی اور کو دیکھ تو دیکھیں، ایک دفعہ کو 15-12 کروڑ یا 2-4 ارب دے کر تو دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ میں بڑی مرتبہ دست بستہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا جی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، نو ڈاؤٹ تحریک انصاف کی اپنی جو سوشل میڈیا کی آفیشیل ٹیم ہے وہ بڑی تگڑی ہے، باقی پارٹیوں سے بہت تگڑی ہے، لیکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جو اصل پاور ہے نا وہ عام پبلک ہے، وہ آرگینک یوزر ہے، وہ پاکستان کی عام جنتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یا پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے عمران خان کے نظریے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگے بھی نہیں ہوئے۔ تو اگر حکومت کو یہ لگتا ہے نا جی پیسوں سے کچھ ہو سکتا ہے تو حکومت پیسے لگا کر دیکھ لے، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی جی پیسوں سے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی سوشل میڈیا کی حد تک ہم نے دیکھ لیا، مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ اب ذرا ایک اور چیز سن لیں، میں خود نہیں یہ بات بتا رہا، یہ نوجوان صحافی ہیں عمر دراز گوندل، انہوں نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا، ذرا غور سے دیکھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہاں سے لوگ آتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ عمر دراز گوندل صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 دن میں نے گاؤں کے اندر گزارے، کچھ شادیاں تھی، اور پھر گاؤں کے اندر جا کر کسی کے ہاں فاتح خوانی کی، اور کہیں پر عیادت کے لیے جانا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے ملنا ملانا ہوا، لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ بحث مباحثہ پاکستانی میڈیا پر کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے سب اوجل ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، عام آدمی آئینی ترامیم سے استثنائی بندوبست تک سب سے اچھی طرح واقف ہے اور وجوہات سے بھی آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا، عمران خان کب رہا ہوں گے؟ مزید انہوں نے کہا کہ جب نظام اسی عمران خان کو مائنس کرنے کی پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، نظام اعلان کر رہا ہے طاقت سے عمران خان کو مائنس کرنے کی، اور عوام پوچھ رہی ہے عمران خان رہا کب ہوگا۔ اب یہ جو لوگ ہیں کیا ان کو بھی عمران خان جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں ایسے سوال پوچھو؟ تو بھائی ایسے نہیں ہوتا، میں ایون کہ خود اس بات کا گواہ۔ اب یقین کریں جہاں کہیں پر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، گاؤں جانا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر لوگ سب سے پہلے یار وہ کیا بنا، وہ کب عمران خان کب رہا ہوگا، سب سے پہلا سوال ہی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان رہا کب ہوگا، کیا عمران خان کی کوئی بات بنے گی یا نہیں بنے گی، کیا عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کی طرح ڈیل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اور آگے سے سم ٹائم لوگ خود جواب بھی دیتے ہیں کہ بھائی جب مثال کے طور پہ جب آگے سے پوچھا جاتا ہے، کوئی صحافی یا مجھ جیسا بندہ کو پوچھتا ہے کہ یار اب کیوں آپ عمران خان کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں، آپ عمران خان کے بارے میں اتنا کیوں پوچھتے ہیں، تو لوگ ایک جواب دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار جس طریقے سے عمران خان نے ریزسٹ کیا نا، جس طریقے سے عمران خان نے مزاحمت کی ہے نا، اس نسل نے وہ مزاحمت نہیں دیکھی۔ یہ جو نوجوان نسل ہے نا، انہوں نے وہ مزاحمت نہیں دیکھی۔ اس نوجوان نسل نے دیکھا ہے نواز شریف کو 50 روپے کا اسٹامپ، بیٹھ کے جہاز پہ سیدھا لندن، ایگریمنٹ کر کے سیدھا جدہ، ادھر اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا سیدھا دبئی۔ اس نوجوان نسل نے پچھلے 10-20 سالوں میں دیکھی ہوئی ہیں ڈیلیں، انہوں نے دیکھے ہوئے کمپرومائز، انہوں نے دیکھا ہوا ڈر اور خوف کے اندر فیصلے کرنے، لیکن جو عمران خان نے کر دیا یہ انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا،
یہ انہوں نے نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس جیل کے اندر اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے, وہ یہ بھی نہیں بہانہ کرتا کہ بھئی مجھے خفیہ دل کے دورے پڑتے ہیں, میری کمر کے اندر درد ہے, میری آنکھوں کا مسئلہ ہے, یا میرے کانکوں کا مسئلہ ہے, یا میں یہاں پر اتنی گرمی کے اندر, اتنی سردی کے اندر, یا راتوں کے اندر رہ نہیں سکتا. وہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرتا. ایون کہ لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ بھئی عمران خان تو الٹا کہتا ہے کہ جیل کے اندر میری کتابیں میرے تک پہنچنے دو, میرا ورزش کا سامان میرے تک پہنچنے دو, اور وہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فیور مانگتا تو کہتا ہے میری فیملی کو اندر آنے دیں, میرے وکلا کو اندر آنے دیں, میرے سیاسی رفقا کو اندر آنے دیں, اور یا فون پر میرے بچوں کے ساتھ بات کروا دیں. اور اپنے کیسز کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ تو میں عدالتوں سے لڑ کر باہر آؤں گا, مجھے کسی قسم کی نہ کوئی فیور چاہیے اور نہ کسی سے میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اب آگے آ جائیں جی, جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے انتہائی اہم خبر ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری جسٹس ڈوگر کی عدالت کے اندر پہنچے ہیں انصاف لینے کے لیے. انہوں نے وہاں پر جا کر ایک استدعا کی, ایک درخواست کی. انہوں نے کہا کہ جناب محترم آپ میرا کیس نہ سنیں, یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ٹرانسفر ہوئی لاہور سے اسلام آباد میں نے اس کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, میں نے دائر کی تھی, تو یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے, آپ بیٹھ کر میرا کیس نہ سنیں. ڈوگر صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں, وہ فیصلہ ہو گیا ہے, آگے چلیں. تو آگے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیلیں ابھی زیر التوا ہیں, میں براہ راست آپ کے خلاف فریق تھا, آپ کیسے میرے خلاف کیس سن سکتے ہیں. تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ سب سپریم کورٹ چلے گئے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو جہانگیری صاحب نے کہا کہ آپ نے اعتراض والی درخواست پر مجھے جوڈیشل ورک سے روک دیا تھا. تو ڈوگر صاحب نے آگے سے کہا کوئی بات نہیں, وہ تو ہو گیا تھا. تو آگے سے پھر طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ ہو نہیں گیا تھا سر, سپریم کورٹ نے پہلے درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرنے کا کہا, لیکن آپ نے پھر یونیورسٹی سے جواب مانگ لیا, مجھے آپ پر اعتماد نہیں, کیس ٹرانسفر کر دیں کسی اور کو. تو ڈوگر صاحب نے آگے سے کہا آپ کو یہاں سے بھی اسی طریقے سے انصاف ملے گا جیسے کسی اور بینچ سے انصاف ملنا. آپ اندازہ لگائیں کہ 2 جج ہیں, ایک جج صاحب جو ہے وہ کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, اور جو انصاف کرنے والا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب محترم میں نے آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی, تو یہ تو ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا ہے, تو آپ میرے بارے میں صحیح انصاف نہیں کر سکیں گے, آپ کسی اور بینچ کو میرا کیس جو ہے وہ بھیج دیں. تو ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں ہی دوں گا آپ کو انصاف, ادھر سے آپ کو انصاف ملے گا. تو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو کہا وہ ذرا سنیں. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر قرآن پر حلف دیتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے, میں نے امتحان بھی دیا ہے, یونیورسٹی نے بھی ڈگری جعلی قرار نہیں دی, 34 سال گزر گئے, اگر ڈگری کو جعلی لکھ دیا جاتا تو میں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈگری جعلی نہیں قرار دی گئی. مزید انہوں نے کہا کہ 34 سال پرانی ڈگری پر لکھ دیا جائے کہ جعلی ہے تو میں انصاف لینے کے لیے کہاں پر جاؤں گا. یہ جسٹس طارق محمود, آپ اندازہ لگائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج انصاف لینے کے لیے اس ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایک جج کے سامنے یہ باتیں کر رہا. آگے آ جائیں جی. تحریک انصاف کے اندر ایک انتہائی اہم اور بڑا فیصلہ ہوا ہے. شاہد کھٹک صاحب, ان کو چیف آرگنائزر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن لگا دیا گیا ہے. جنید اکبر خان نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی شاہد خان کھٹک کو چیف آرگنائزر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نامزد ہونے پر دلی مبارکباد. آئی ایس ایف میں ان کی مسلسل جدوجہد, تنظیمی تجربہ اور نظریاتی وابستگی اس انتخاب کو درست اور بر وقت ثابت کرتی ہے. مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ اپنی قیادت میں نوجوانوں کو متحد, متحرک اور درست سمت میں رہنمائی فراہم کریں گے. انہوں نے بات کی. آگے آ جائیں جی. ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے علینا شگری نے. انہوں نے کہا جی میں ابھی خبر کمپلیٹ نہیں بتا سکتی, لیکن آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر پنجاب حکومت کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے کے لیے جا رہا. اور اس حوالے سے ایک بات صدیق جان نے بھی کی ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی یہ لوگ ابھی فی الحال فوری طور پر ڈی ایچ او کی کال نہیں دینا چاہتے. یہ پورے ملک کے اندر لوگوں کو پہلے موبلائز کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر سے بھی لوگوں کو موبلائز کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہو کہ وہاں پر بھی جو حالات و واقعات ہیں یہ ادھر پنجاب کے اندر تھوڑے سے ہلنے والے ہیں. آگے آ جائیں جی. ایک صحافی ہیں نادر بلوچ, انہوں نے سرحاب برکت کے کیس میں جو عدالت کے اندر ہوا وہ رپورٹ کیا. انہوں نے کہا جی عدالتی نظام کی حیران کن تصویر. صحافی سرحاب برکت کو 5 روز جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت کے اندر پیش کیا گیا, مگر انصاف کے ایوانوں میں جو منظر سامنے آیا وہ خود ایک سوالیہ نشان بن گیا.
انہوں نے کہا کہ ایک نہیں 3 ججز کے پاس لے جایا گیا اور تینوں نے سماعت کی بجائے کرسی چھوڑ دی۔ پہلے متعلقہ جج عباس شاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر جج سہیب بلال کے پاس لے جایا گیا، وہ بھی سماعت کے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد جج ملک محمد عمران کے روبرو پیشی ہوئی، وہ بھی کھڑے ہو کر چلے گئے۔ بالآخر آدھے گھنٹے بعد واپسی ہوئی اور اسی لمحے بغیر کسی ٹھوس کارروائی کے 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کروا لیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس کے اوپر آج انتہائی اہم بیان بھی دیا ہے سرہا برکت نے۔ انہوں نے کہا جی چاہے 10,000 کیس میرے اوپر کر دیں، انہی اداروں نے مجھے پکڑا ہے اور یہی مجھے ریلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں کٹہرے میں نہیں کھڑا، یہ نظام کٹہرے کے اندر کھڑا ہے۔ آج انہوں نے یہ بات کی۔ وہ نعیم خالد لودھی نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی انصاف سے امن اور امن سے ترقی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے، جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہے کہ جب تک آپ کے معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی، انہوں نے بھی آج قیدیوں والی گاڑی کے اندر سے انہوں نے کہا کہ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے تمام صحافیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ آخر میں جی سردار عبدالقیوم نیازی، انہوں نے ایک اہم ترین بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف کہتے ہیں کہ کشمیر الیکشن خود لیڈ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی سیٹ جیل میں بیٹھی یاسمین راشد سے ہار گیا وہ اب چلا ہے کشمیر فتح کرنے۔ انہوں نے کہا جی کشمیری عوام باشعور ہیں، انہیں برے طریقے سے مسترد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر آئندہ الیکشن عمران خان کے بیانیے اور ویژن کے ساتھ لڑیں گے، بھرپور عوامی جدوجہد کریں گے اور تاریخی کامیابی سمیٹیں گے۔ ویسے اب کشمیر کی سیاست میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا ہے۔ جس طرف ان کا پلڑا ہوا اسی جماعت کو ووٹ ملیں گے۔ ہاں وہ ڈبوں سے نکلیں یا نہ نکلیں، بعد میں لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا پتہ نہیں، اس کا ابھی تک کوئی خیر سسٹم نکل نہیں سکا۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔